अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद शमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकदमा अवाम का। और आज हम पाकिस्तान की सियासत, हुकूमत साजी और सुप्रीम कोर्ट के हालिया एक फ़ैसले के नतीजे में जो मुल्क भर के अंदर रिएक्शन हुआ और फिर उस रिएक्शन के नतीजे में पंजाब हुकूमत ने नज़रसानी की दरख्वास्त भी दायर किया, जो दायर होने के बाद एक्सेप्ट की गई और उसको पीर के लिए हियरिंग भी उसकी लगा दी गई है। तो इन मामलात पे बातचीत करेंगे और हमारे साथ जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के सरबराह और अमीर मौलाना फजल रहमान साहब होंगे, जो इस सारी सूरत हाल के ऊपर बातचीत करेंगे। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब आपका टाइम देने का। बुनियादी सवाल जो है कि हम सियासत के ऊपर आपसे करना चाह रहे हैं कि इस वक्त पंजाब असम्बली की हलफबरदारी हो चुकी है अरकान की, और हुकूमत साजी अगले 1-2 दिनों में वहाँ पर हो जाएगी। इसके बाद मरकज़, सिंध, बलूचिस्तान, KP वहाँ पर भी हुकूमत साजी होगी। आपका एक प्रिंसिपल स्टैंड है इलेक्शन के हवाले से, धांधली के हवाले से। आप पूरे मुल्क के अंदर तहरीक भी चला रहे हैं, लेकिन बलूचिस्तान एक ऐसी असम्बली है जहाँ पे आप अददी एतबार से पीपल्स पार्टी और आप दोनों ने 11 नशस्तें हासिल की, और अभी कुछ आज़ाद लोग शामिल हो रहे हैं, नून में भी, पीपल्स पार्टी में भी, आपके साथ भी। तो क्या आपकी जो मुल्क गिर पॉलिसी है वो बलूचिस्तान में भी वही होगी, या आपकी कोशिश होगी कि वहाँ पर हुकूमत आप बनाएँ और बाकी मुल्क के अंदर जो भी आपका मौक़िफ़ है उसके हवाले से असम्बली के अंदर भी और असम्बली के बाहर भी आप एहतजाज करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह ताला आपकी इस मुलाकात और इस इंटरव्यू को खैर का बाइस बनाए। जहाँ तक है इलेक्शन के नताइज का ताल्लुक़, 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन, इस पर तो जमीयत उलमा इस्लाम की राय बिल्कुल दो टोक गैर मुबहम और वाज़ेह है कि हमने इसके नताइज को मजमूई तौर पर मुस्तरद कर दिया है। और बिल्कुल जैसे कि हमारे मुल्क की इदारे, हमारे मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट, उससे बैठकर जिसको चाहा जितवाया, जिसको चाहा हराया। और आज इलेक्शन में पहली मरतबा जब दो शख्स आपस में बात करते हैं तो ये नहीं कहते कि फ़लाना जीत गया, फ़लाना हार गया। यही कहते हैं फ़लाने को जितवा दिया, फ़लाने को हरा दिया, इसको इतनी सीटें दे दी, इससे इतनी सीटें छीन ली। तो एस्टेब्लिशमेंट का इस हवाले से इतना एक्सपोज होना, इतना बेनकाब हो जाना शायद तारीख़ में पहली मरतबा हुआ है। और बिल्कुल भी हम नहीं चाहते कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट के जो मुल्क को चलाती है और मुल्क की दिफा की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारियाँ उनके ऊपर हैं, वो सियासत में फिर इलेक्शन में इस हद तक दखील हों कि फिर तनकीद का निशाना भी वो बन जाए। सो हम बड़े एहतियात के साथ चल रहे हैं। और इस वक्त हमारा जो सिलसिला चल रहा है, हम चारों सूबों की जो हमारी जमात की मजालिस उमूमी हैं, जनरल कौंसिल, उससे हम मिल रहे हैं और उनको इस पूरी सूरत हाल पर एतमाद में ले रहे हैं और मज़ीद आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर कोई मामला रुकेगा नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है जी कि जब हमें उन्होंने पार्लियामान के अंदर हमारे किरदार का रास्ता रोका है तो फिर फैसले ऐवान में नहीं, तो मैदान में ही होंगे जी। अब हम ऐवान में भी ना हों और हमारे पार्लिमानी हैसियत को सुकेड़ दिया जाए और बाकायदा मनसूबाबंदी के साथ सुकेड़ा गया है, तो उसके बाद फिर हमारे लिए मैदान की और क्या रह गया है। ऐवान के अंदर भी आप जाएंगे? ऐवान के अंदर तो जाएंगे, क्योंकि ऐवान के अंदर न जाना या पार्लियामेंट की सियासत छोड़ देना ये मरकज़ी मजलिस आमला के इख्तियार में नहीं है। कि 2018 में स्टार्ट में ही आपने कहा था, बल्कि सारी जमातों को आप कायल कर रहे थे कि ऐवान के अंदर ना जाए, फिलहाल हल्फ न उठाएं, क्योंकि कुछ अरसे के बाद हम उठाएं, ताकि हम हल्फ न उठाएं तो पब्लिक में जो हम तहरीक उठाएंगे सारी जमातें मिलकर, वो हमारी तरफ मुतवज्जे ही तब हो सकेंगी। और अगर हम इब्तिदाई जो हल्फ बर्दारी का इजलास होता है, जिसमें एक जश्न का समा होता है और पब्लिक बड़े शौक़ से उस मंज़र को देखती है, मेरे नए नुमाइंदे हल्फ उठा रहे हैं वगैरह वगैरह, तो ये चीज़ें फिर आपकी तरफ मुतवज्जे नहीं होंगे, आपके मौक़िफ़ की तरफ लोग। अगर लोगों को अपने मौक़िफ़ की तरफ मुतवज्जे करना है तो फिर आप हल्फ ना उठाएँ, ताकि आधी असम्बली जो है वो खाली रहे और लोग समझे कि क्यों नहीं आए। और अभी आप जो है कि आपका मौक़िफ़ या आपकी मजलिस आमला है कि हल्फ उठा लेना चाहिए। तो यह है कि सारे लोग जो है ऐवान में चले गए। ठीक है, अब सिर्फ हम 5 या 6 बंदे जो हैं, अगर वो हल्फ नहीं उठाएंगे
تو اس کا کیا اثر ہوگا سیاسی لحاظ سے؟ تو جماعت نے یہی ہدایت دی ہے کہ آپ ریزرویشنز کے ساتھ جائیں گے اور یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ ایوان جو ہے یہ عوام کا منتخب کردہ نہیں بلکہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا نامزد کردہ ہے، اور انتخابات میں بھرپور دھاندلی کر کے جس کو چاہا جتوایا، جس کو چاہا ہروا دیا ہے۔ ابھی آپ کی پیرلل پالیسی نظر آ رہی ہے کہ ایوان کے اندر بھی ہے، باہر احتجاج بھی ہے، اور بلوچستان میں تو خاص طور کے اوپر آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ وہاں پہ حکومت سازی آپ کر سکتے ہیں، آپ اتحاد بھی بنا سکتے ہیں۔ اصولی فیصلہ تو ہمارا یہی ہے کہ ہم کوئی حکومت نہیں بنائیں گے، کسی حکومت میں ہم شامل نہیں ہوں گے، اپنے بینچوں پہ بیٹھیں گے، اور جہاں تک آپ نے خاص طور پر بلوچستان کی بات کی ہے وہاں پر بھی ہم حکومت میں نہیں جا رہے ہیں، اور نہیں پہ ایسے حالات ہیں۔ اگر ایسی صورتحال ہو کہ اگر ہم حکومت میں نہ ہوں تو اسمبلی گر جاتی ہے، تو اس صورتحال میں شاید ہم کچھ استثناء کی ایک صورت نکال لیتے، لیکن ایسا نہیں کر رہے ہیں۔ وہاں پہ آپ کی چوائس جو ہے کہ پیپلز پارٹی ہوگی، نون لیگ ہوگی، دو برابر سیٹیں ہو گئے، طے ہو گئے ان کا آپس میں۔ تو آپ وہاں پہ اپوزیشن میں رہیں گے۔ احتجاج کی نوعیت آپ کی جو ہے کہ ابھی جی ڈی اے بھی کر رہی ہے سندھ کے اندر، تحریک انصاف اپنا احتجاج کر رہی ہے، تحریک لبیک وہ بھی اس الیکشن ریزلٹس کے اوپر وہی موقف ہے جو آپ کا ہے۔ تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے 2018 کے بعد آپ سب نے مل کے آپ اس کو لیڈ کر رہے تھے اور آپ نے ساری جماعتوں کو اکٹھا کیا، احتجاج کیا، دھرنا بھی دیا، تو کیا اس نوعیت کا آپ کر سکتے ہیں یا الگ الگ ہر کوئی کرے گا؟ ابتدائی طور پر تو ہمارا کسی کے ساتھ کوئی اس وقت تک نہ رابطہ ہے اور نہ ہم کوئی مشترکہ جدوجہد کر رہے ہیں، سوائے سندھ میں کہ وہاں پر چونکہ جی ڈی اے ہے اور اس سے پہلے الیکشن سے پہلے بھی ہمارا ان کے ساتھ اتحاد تھا، تو اسی اتحاد کو جاری رکھتے ہوئے وہاں پر مظاہرے ہو رہے ہیں۔ لیکن یہ کہ دوسرے صوبوں میں ہم نے کیا کرنا ہے، تو اسی لیے ابھی ہم چاروں صوبوں میں جا کر وہاں کی جو مجالس عمومی ہیں، ہماری پارٹی کے لوگ ہیں، ذمہ دار لوگ ہیں، ان کو اعتماد میں لیتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، اور پھر اگلے اقدامات کا ہم فیصلہ کریں گے۔ اور یہ کب تک ہو جائے گا آپ کا سارا؟ یہ رمضان شریف سے پہلے ہو جائے گا، اور پھر اگر ہمیں مرکزی جنرل کونسل کا اجلاس بلانا پڑا تو وہ شاید اس کے بعد ہوگا، رمضان شریف کے بعد ہی ہوگا۔ تو آپ کی جو فل فلیج احتجاجی تحریک ہے وہ رمضان کے بعد ہی ہوگی، اس سے پہلے تو اس سے پہلے تیاری ہوگی، لوگوں کی ذہن سازی ہوگی۔ لیکن یہ بات میں آپ کو واضح طور پر کہہ دوں کہ لوگ بہت ناراض ہیں ہمارے، اور ہمارا کارکن جو ہے وہ حوصلہ نہیں ہارا ہے، کیونکہ جو ہی ہم نے فیصلہ کیا تو پورے ملک کے ہمارے کارکن نے اس کو سراہا، اور اس سے وہ زندہ ہو گیا، اور الیکشن کے جو ناکامی ہے اس سے جو ایک افسردگی پیدا ہوئی، اس سے دوبارہ ان کے اندر جان آ گئی، اور سب نے احساس کیا کہ ہمیں دوبارہ اگر میدان کی طرف بلایا گیا تو ہم حاضر ہیں۔ یہ سندھ میں سومرو صاحب نے تو اعلان یہ کیا کہ ہم سندھ اسمبلی کا جو پہلا اجلاس ہوگا حلف برداری کا، اس کو سندھ اسمبلی کی عمارت کو بلاک کر دیں گے، ہم سارے وہاں پہ دھرنا دیں گے اور حلف برداری صوبائی لیول کا جی ڈی اے کا فیصلہ ہے، اس میں جو بھی شامل ہے، تو وہ اس حوالے سے انہوں نے بات کی ہے۔ آپ کے احتجاج کی نوعیت جو ہوگی تمام مشاورت کے بعد جو ہے کہ وہ ملک کی گیر، ایک تو ہوتا ہے احتجاجی مظاہرے کرنا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے لانگ مارچ ہوتا ہے، ایک ہی ہوتا ہے کہ آپ مختلف شہروں کے اندر قومی شاہراہوں کو بند کر دیتے ہیں کہ آپ کی تمام تو آپ کے ابھی کوئی ذہن میں آپشن ہے کہ کیا کیا جا سکتا ہے؟ اتنے جزیات میں ہم نہیں جاتے کہ پھر ہم نے کس طرح کرنا ہے، تو پھر کس طرح کرنا ہے وہ سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ ہم نے پہلے بھی ملین مارچ کیے ہیں، آپ کو پتہ ہے کوئی روڈ بند نہیں کیا ہم نے۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جب ہم آزادی مارچ کراچی سے لے کے آ رہے تھے تو ہم نے ٹریفک بھی بند نہیں کی، بسیں بھی چل رہی تھی، جلسہ بھی ہو رہا تھا، اور وہاں جلسے کے بیچ سے بس بھی چل رہی تھی۔ ہم نے راستوں میں اگر کہیں پر کوئی حادثہ سامنے آیا تو ان کو ہمارے لوگوں نے پہلے اٹھایا، ان کو ریسکیو کیا، ان کو اسپتالوں تک پہنچایا۔ سرکار جب پہنچتے تو اس وقت پتہ نہیں کیا صورتحال ہوتی۔ تو کبھی بھی ہم نے پبلک کو کسی آزمائش میں نہیں ڈالا۔ ہاں، ہم نے سڑکوں پہ دھرنے بھی دیے ہیں، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی خواتین جا رہی ہیں تو ہم ان کو بھی روکیں، کوئی مریض جا رہا ہے تو ہم پھر ان کو بھی روکیں، تو وہ بھی علامتی طور پر کہ چند گھنٹے کر لیا، احتجاج نوٹ کرا لیا، پھر اس کے بعد ختم کر دیا جی۔ تو ہم اس حوالے سے بہت محتاط لوگ ہیں، اور ہم سیاسی مقاصد کے حصول اس کے لیے جو کچھ بھی ہم نے کرنا ہوتا ہے ان کے حدود کو بھی سمجھتے ہیں، پبلک جو ہے ان کی ضرورتوں کو بھی سامنے رکھتے ہیں۔ اور ہماری پہلی بھی تحریک میں یہ کوشش تھی
کہ ملک کے اندر باغیانہ ماحول نہ پیدا ہو. ملک سے وفاداری کے لیے ہم نے کی ہے اور اس ملک کو ہم اپنا ملک سمجھتے ہیں. کسی کا جاگیر ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. ہوتا کون ہے اسٹیبلشمنٹ کہ وہ الیکشن سے پہلے یہ فیصلہ کرے گا کہ جی یو آئی کو سکیڑا جائے گا جی, اس کی قوت کو پارلیمنٹ میں کم کر دی جائے گی. جب وہ کم کرنے کی بات کرے گی تو پھر ہم نے اس پر احتجاج. خواجہ آصف صاحب نے بھی ریسنٹلی ہمارے ہی ایک ٹی وی پروگرام میں آپ کے موقف کو انڈورس کیا ہے کہ آپ کی جو میٹنگ ہوئی تھی اور جو آپ نے کہا تھا کہ اس وقت یہ عدم اعتماد کے پیچھے جو ہے اسٹیبلشمنٹ تھی. تو آپ یہ جو پولیٹیکل رول ہے اسٹیبلشمنٹ کا کہ اس کو آپ نہیں سمجھتے کہ ایک بار سیاسی جماعتوں کو بیٹھ کے کوئی ایسا فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہمیشہ کندھا فراہم پولیٹیکل جماعت ہی کوئی کرتی ہے تبھی ان کو موقع ملتا ہے, ادروائز اگر ساری جماعتیں اکٹھی ہو جائیں تو پھر تو شاید ان کو موقع نہیں ملے گا. یہ تو پھر آپ کا سوال پورے پی ڈی ایم سے ہوگا کیونکہ سب ہم اکٹھے تھے جی. اب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اس کے دو بڑے حصے تھے. یہی مینڈیٹ کچھ سیٹوں کے اوپر نیچے کر کے 2018 میں ان کو ملا. ایک پارٹی نے تو سندھ میں حکومت بھی بنائی, دوسری پارٹی نے کہا کہ ہم پنجاب میں حکومت بنائیں گے, جو نہ بنا سکے لیکن ان کا ارادہ تھا کہ ہم بنائیں گے. اتنے بڑی مینڈیٹ ان کو ملا. تب بھی وہ اس بات کے معترف تھے کہ مجموعی طور پر دھاندلی ہوئی ہے. تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی اس وقت کیوں دھاندلی تھی اور اب کیوں دھاندلی نہیں ہے جی. اور ہم پی ٹی آئی سے بھی پوچھتے ہیں جی کہ آپ کو بھی تقریباً وہی مینڈیٹ ملا ہے جی, تو اس وقت کیوں دھاندلی نہیں تھی اور اب کیوں دھاندلی ہے. وہ تو کہتے ہیں فارم 45 میں 2/3 بنتی ہے ہماری جو بھی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ آج اس وقت ہم اسی موقف پہ قائم ہیں. کسی قیمت پر ہمارا ضمیر اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ملک کی سیاست میں اس حد تک اسٹیبلشمنٹ جا کر مداخلت کرے. اگر وہ دفاعی قوت ہے تو سر آنکھوں پہ ہمارے سر کے تاج, اور اگر وہ سیاسی قوت بنتے ہیں تو پھر سیاسی دفاع کا حق تو پھر ہمیں حاصل ہے. نہیں, ایک دفعہ پھر آپ کوشش نہیں کر سکتے کہ ساروں کو بٹھا کر ایٹ لیسٹ یہ ون پرنسپل جو ہے کہ جہاں پہ گرینڈ ریکنسلیشن کی یا ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن کی بات ہو رہی ہے, پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے, پی ٹی آئی بھی کہتی ہے, کہ وہاں پہ ہم یہ چیز طے کر لیں کہ سارے بیٹھ کر یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے جو بھی کرنا ہے آپس میں کریں گے ہم, لیکن کسی تیسرے کو جس کی آپ بات کر رہے ہیں یہ کہ بات اس کو اصولی طور پر آپ کی بالکل صحیح ہے, اور شاید 5-6 مہینے انتظار کر کے یہی صورتحال شاید پیدا ہو بھی جائے گی. لیکن آپ جانتے ہیں کہ جن سے ہمارا قرب تھا اور ایک بڑے لمبے عرصے تک ہماری باہمی ایک مشاورت کا ماحول تھا, وہ چلے گئے حکومت بنانے میں. انہوں نے دھاندلی زدہ الیکشن کو قبول کر لیا ہے. جس سے ہمارے فاصلے تھے بیٹھے نہیں جا سکتے جی کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر اس حوالے سے مشاورت کریں. بہت قریب تو آ گئے کیا کرنا جی, ایٹ لیسٹ ملاقاتیں ہوئی ہیں. وہ ٹھیک ہے کہ وہ آئے ہیں, ہم نے ان کا خیر مقدم بھی کیا, خوش آمدید بھی کہا. اور یہی چیزیں اگر ہمارے تحفظات کو دور کرنے اور مسئلے کے حل کے لیے ماحول تشکیل دیتے ہیں تو سیاسی لوگ جو ہے وہ نہ مذاکرات کا انکار کرتے ہیں, نہ اس ماحول کی تشکیل کا وہ انکار کر سکتا ہے, اور اگر اس ماحول سے مسئلے کا حل سامنے آتا ہے تو نہ اس کا ہم انکار کرنے کو تیار ہیں جی. لیکن یہ ہے کہ ابھی تک فاصلے ہیں اور ایک ہی ملاقات سے کوئی سارے معاملات حل نہیں ہو جاتے. پی ڈی ایم کی دونوں بڑی جماعتیں ساری ذمہ داری آپ پہ ڈالتے ہیں کہ اس وقت جو سارا معاملہ ہوا عدم اعتماد کا بھی اور اسٹیبلشمنٹ کا جو کردار تھا کہ شاید آپ بہت زیادہ ایکسٹریم پہ چلے گئے تھے, وہ شاید پیچھے آنے کے لیے تیار تھے. تو دیکھیے میں ان پرانی باتوں کو اب دوبارہ نہیں دہرانا چاہتا. میں جتنا بھی کہہ چکا ہوں میڈیا پہ کہہ چکا ہوں. بڑی کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کی اور ان کا خیال تھا کہ فضل الرحمان جو ہے بس اس میں وضاحتوں میں پھنس جائے گا, اس میں یرغمال ہو جائے گا. میں وضاحتوں میں یرغمال ہونے والا آدمی نہیں ہوں جی. ہاں ایک چیز جو کبھی زبان پہ مثال کے طور پر آئی کہ وہ نام میں نے لیکن کیا اس کا اس کام میں پہلے رول ہی نہیں تھا کیا؟ رول تو تھا, لیکن وہ جو ایک میٹنگ تھی جس میٹنگ میں سب تھے وہاں وہ موجود نہیں تھے اور میں نے ان کا نام لے لیا کیونکہ ذہن میں وہی تسلسل کے حوالے سے موجود تھا جی. تو باقی بات تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے عدم اعتماد والا راستہ لیا, اور پیپلز پارٹی نے جب عدم اعتماد والا راستہ لیا تو یہی بات مجھے 1 مہینہ پہلے کہی گئی تھی کہ آپ ود ان دا سسٹم جائیں, آپ باہر سے استعفوں کی بات نہ کریں. تو میں نے نہیں مانی, لیکن وہ اتنا انہوں نے لابنگ اندر کر لی کہ اس کے بعد 30 لوگ جو پی ٹی آئی کے وہاں سے ٹوٹ کے آ گئے,
ایم کیو ایم والے آ گئے, باپ والے آ گئے. صرف میں نے انکار کیا کہ ہم پی ٹی آئی کا ووٹ نہیں لیں گے, کیونکہ انہی کے بارے میں ہمارا موقف ہے کہ یہ جعلی سیٹیں ہیں جی, تو اس کا ووٹ نہیں لیں گے. تو پھر ان ساروں کو ملا کر ہم صرف 4 ووٹوں سے جیتے ہیں جی. تو اگر اس وقت میں انکار کر دیتا کہ اب میں مزید نہیں ہوں اس میں, تو پھر یہ سارے میرے دوست مجھے کہتے کہ عمران خان کو تو آپ نے بچایا جی. تو ان حالات میں یہ ایک ناگزیر صورتحال بن گئی تھی کہ ہم نے اپنی رائے سرنڈر کی اپنے دوستوں کے. آخری ایک سوال پریکٹیکلی آپ سے کروں گا کہ آپ کے بھی کینڈیڈیٹ آلموسٹ سارے پاکستان میں جے یو آئی کے کینڈیڈیٹ تھے 4 صوبوں میں, آپ کے پاس بھی فارم 45 سارے آئے ہوں گے. آپ کی اسیسمنٹ ہے کتنی, آپ کی سیٹیں کتنی کم ہوئی, سب سے زیادہ کس کی تھی, کتنی بنتی تھیں, اس کے بعد کیا کیا مینڈیٹ تھا؟ حضرت میں اتنا زیادہ پھر ڈیٹیل میں نہیں جایا کرتا جی. اتنا تو پتہ چل گیا نا کہ دان دی ہوئی ہے, بس اتنا کافی ہے میرے لیے جی. بھرپور دان دی ہوئی ہے جی, ننگی دان دی ہوئی ہے جی, بدماشی کے ساتھ ہوئی ہے, اور ایکسپوز اپنے آپ کو کر کے دان دی کی ہے جی. سب کچھ واضح ہے جی. کس کے فون آتے تھے, کس کو آتے تھے, کتنا ڈیمانڈ ہوتا تھا, کیا اس سے کہا جاتا تھا یہ سیٹ چھوڑ دو, وہ سیٹ چھوڑ دو, تمہارے یہ کر دو, تم اس سے اتحاد کر لو, تم اس کے لیے یہ کر لو. یہ ساری چیزیں الیکشن میں ان کا کام ہے, اور دھڑلے کے ساتھ بیٹھے ہوئے جی کہ ہم پھر بھی کریں گے. ٹھیک ہے, پھر ملک آپ کا ہے, چلیں. یہ جو بیہائنڈ دا کیمرہ میٹنگز ہوتی ہیں, گفتگو ہوتی ہے, تو دونوں آپ کے پرانے دوست اتحادی کہتے ہیں کہ فضل الرحمان صاحب کو اگر ہم صدر پاکستان کی پیشکش کر دیتے تو پھر ایسے ان کا موقف نہ ہوتا. میں ایک بات بڑی وضاحت کے ساتھ آپ کو بھی کہنا چاہتا ہوں اور پوری دنیا کو کہنا چاہتا ہوں کہ ایسا کوئی بھی ڈیمانڈ میرا حق ہے. لیکن میں حق کو جانتا ہوں کہ میں نے یہ حق کب مطالبہ کرنا ہے. اگر میری ایسی اسٹرینتھ پارلیمان میں ہوتی ہے, صوبوں میں ہوتی, کہ میں اس پر اتحادیوں کے ساتھ بات کر کے اپنا ووٹ جو ہے وہ کھڑا کر سکتا تھا. آج میں جس پوزیشن میں ہوں اس پہ تو یہ مطالبہ کرنے کا تصور ہی نہیں ہے جی. یہ میرے گھر پہ آ کر رکھ دے صدارت, میں پھر بھی قبول نہ کروں. یعنی 5-6 سیٹوں پر میں صدارت کا مطالبہ کروں گا. اب میرے پورے صوبے میں جو 15-16 سیٹیں تھیں وہ بھی آ گئی 7 پہ, اس کے ہوتے ہوئے میں صدارت کا مطالبہ کروں گا. اب تو پلیٹ میں بھی لا کر رکھ دیں گے. تو فضل الرحمان جیسا اصولی آدمی وہ کبھی بھی یہ, اب سیاست لوگ اسی طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں. کے پی میں کوئی پیشکش ہو آپ کو, عہدے کے لیے لڑ رہا ہے تو یہ اپنے مفاد چھوڑو یار. اس کے کے پی میں کوئی ماحول سازگار بنانے کے لیے اگر تحریک انصاف آپ کو شامل کرنا چاہے تو اس پہ بھی غور کر سکتے ہیں. میں نے کہا کہ ان کے اور ہمارے درمیان دیوار حائل نہیں ہے, ان کے پہاڑ حائل ہیں. پہاڑ کو کیسے سر کیا جائے گا یہ سوچنا ہے. ایک چیز اور جو یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے آپ کا رد عمل, بڑا سخت رد عمل آیا پھر پورے پاکستان میں. آج جمعے کے خطبات کے اندر علماء کرام نے اس کے اوپر کھل کے بات بھی کی, لیکن وفاقی حکومت نے بھی اس کو احساس کیا, پنجاب حکومت نے بھی اپنی ریویو پٹیشن ڈالی ہے اور اس کی اب منڈے کو سماعت ہونی ہے, اور سپریم کورٹ کی طرف سے ایک وزارتی بیان بھی آیا. تو اس وزارتی بیان اور ریویو پٹیشن آنے کے بعد حضرت یہ بات اپنی جگہ پر ہے. میں کوئی اپنے آپ کو آئینی یا قانونی ماہرین میں شمار نہیں کرتا. وہ لوگ بھی ہیں جو آئینی قانونی ماہرین ہیں. مذہبی لوگوں میں بھی بہت تکڑے لوگ ہیں جو آئین و قانون کو بہتر طور پر جانتے بھی ہیں, ان کی تشریحات کو بھی جانتے ہیں, ان کی دفعات بھی ان کو یاد ہیں. ہمارا بھی ایک ماحول ہے. میں نے بھی ساری زندگی یہاں گزاری ہے. جو لوگ حکومت چلا رہے ہیں میں سب سے سینئر ہوں, ان سے بھی میں سینئر ہوں. جو عدالتوں میں بیٹھے ہیں میں ان سے بھی سینئر ہوں. میں قانون بنانے والوں میں بھی ہوں اور قانون ساز اداروں کے ساتھ میں وابستہ رہا ہوں جی. لہٰذا یہ لولی پاپ قوم کو نہ دیں گے لوگ کہ بس یہ تو ہم کوئی سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. ہمارے کاز ہیں, ہم مذہبی ایشو کو بطور کارڈ کبھی استعمال نہیں کرتے. یہ ہمارا کاز ہوتا ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہوتا ہے, یہ ہمارا ایمان ہوتا ہے, اور ہم اس پر مر مٹنے والے لوگ ہوتے ہیں. لہٰذا نہ حکومت کی کوئی وضاحت ہمیں قبول ہے, نہ عدالت کی کوئی وضاحت ہمیں قبول ہے. ریویو میں ہم جائیں گے, پنجاب گورنمنٹ نہ جائے, اس پر ہمیں اعتماد نہیں ہے. پنجاب گورنمنٹ کس کے اشارے پہ جا رہی ہے اور وہ کیا پلی لے رہی ہے اس کا کسی کو اعتماد انہوں نے نہیں لیا. یہ ہم خود طے کریں گے, ہمارے وکلاء طے کریں گے کہ ہم اس پر ریویو کریں گے اور اس پر ٹو دا پوائنٹ ہم جائیں گے, پورے دلائل کے ساتھ ہم جائیں گے, اور ہم ثابت کریں گے کہ اس فیصلے میں قادیانیوں کو قرآن میں تحریف کرنے, تحریف شدہ قرآن کی تبلیغ کرنے, اپنے ناجائز اور ناپاک عقائد کی ترویج کرنے, اس کی مکمل چھٹی دی گئی ہے. اور کچھ غلط فیصلہ کیا گیا, معافی مانگے, وہ اللہ سے معافی مانگے پہلے. یہ جو پنجاب گورنمنٹ نے ریویو پٹیشن کیا ہے اس میں آپ فریق بن سکتے ہیں؟ نہیں, میں اس سے کیوں فریق بنوں گا. میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ اس لیے کی گئی ہے کہ پھر وہ کہیں گے ہاں ریویو میں بھی
ہم ہار گئے اور وہ تو عدالت کا دلائل ٹھیک تھے اور یہ تھا. حکومت اس طرح پر اگر کوئی چیز ہوتی ہے ہم تحفظات کے ساتھ دیکھ رہے ہیں ان سے چیزوں کو, اور ہم نے اپنے وکیلوں سے رائے لینی ہے کہ پنجاب کی جو اپیل ہے اس میں لکھا کیا ہے, اس کا اسے پلی کیا لیا ہے, اس میں دعویٰ کیا لیا ہے انہوں نے, تو وہ ساری چیزیں دیکھیں گے. بہت شکریہ. مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے سے بات چیت کر رہے تھے. جمعیت علماء اسلام پاکستان کے امیر, پاکستان کی سیاسی صورتحال, سپریم کورٹ میں بڑا حساس نوعیت کا مقدمہ, اس کے حوالے سے بھی ان کی رائے جانی. ہم بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پروگرام کی بات چیت آگے جاری رکھیں گے.